अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। 2018 में एक अमरीकी सहाफ़ी स्टीव कोल उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का उन्वान था डायरेक्टरेट एस अमेरिका सीक्रेट वॉर्स इन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। वो जो किताब थी उसने पूरा अहाता किया 9/11 अटैक्स के बाद जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई की और फिर जो CIA और ISI के दरमियान जो ताल्लुकात थे और ख़ास करके जो अमेरिका हमेशा समझता रहा कि पाकिस्तान ने एक डबल गेम खेली, यानी कि बज़ाहिर पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, लेकिन खामोशी के साथ और सीक्रेटली पाकिस्तान हमेशा अफ़गान तालिबान की हिमायत करता रहा। उस किताब में एक चैप्टर है जिसमें तज़किरा किया गया है कि जब 9/11 अटैक्स के कुछ रोज़ के बाद ही पाकिस्तान के उस वक्त के ISI के जो सरबराह थे जनरल महमूद, वो कंधार गए और कंधार में उनकी जो तालिबान के सुप्रीम लीडर थे और को फाउंडर थे मुल्ला मोहम्मद उमर, उनके साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात का मकसद क्लियरली कन्वे करना था US की तरफ से मुल्ला उमर को कि उनके पास 3 दिन हैं कि या तो वो जो उसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका ज़िम्मेदार समझता था 9/11 अटैक्स का, उनको अमेरिका के हवाले करे या उनको मुल्क बदर करे। तो जो जनरल महमूद थे अलॉन्ग विद सम रिलीजियस क्लरिक्स जो पाकिस्तान के उस वक्त थे, उनके साथ वो कंधार गए और तकरीबन 4 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ कन्विंस करने के लिए कि वो उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें अमेरिका के या उनको अफ़गानिस्तान से निकाल दें। अब जब जनरल महमूद इस किताब के मुताबिक मुल्ला उमर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने उनको एक इस्लामी तरीके से समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों उन्हें उसामा बिन लादेन को अपने मुल्क से निकाल देना चाहिए या अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए। उसमें उन्होंने मुल्ला उमर को एक एग्ज़ाम्पल दी। उन्होंने कहा कि जो नमाज है वो हर सूरत में फ़र्ज़ है और किसी सूरत में भी उसकी माफ़ी नहीं है कि इवन वो कहते हैं कि आप बिस्तर मर्ग पर भी हों तो आपको नमाज हर सूरत में पढ़नी है। तो उस पर मुल्ला उमर ने कहा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। फिर जनरल महमूद ने उनसे ये कहा कि अगर आप जाए नमाज पर हों और आपकी तरफ एक सांप जो है वो बढ़ रहा हो आपको काटने के लिए, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे? तो मुल्ला उमर ने कहा कि मैं पहले नमाज छोड़ के वो जो ख़तरा है या जो सांप है उसको डील करूंगा और फिर अपनी जो नमाज दोबारा शुरू करूंगा। तो उस पर जनरल महमूद ने कहा कि आप तसव्वुर करें कि अगर आपकी तरफ एक बहुत बड़ा अज़दहा जो है वो बढ़ रहा है और एक तरफ आपके 2.5 करोड़ जो आबादी थी उस वक्त 9/11 अटैक्स के बाद अफ़गानिस्तान की 2.5 करोड़ आबादी है, एक तरफ आपके 2.5 करोड़ अफ़गान हैं और दूसरी तरफ चंद लोग या उसामा बिन लादेन हैं और उसको हॉस्पिटैलिटी देने के चक्कर में आप क्या करेंगे? क्या आप जो इमीडिएटली जो उन्होंने बड़े अज़दहा का जो कंपैरिजन किया कि आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो बेसिकली अमरीकी हमले की तरफ उन्होंने इशारा दिया। तो उसमें से आपको किसका इंतखाब करना चाहिए? लेकिन जनरल महमूद की इस दलील के बावजूद जो मुल्ला उमर थे वो कन्विंस ना हुए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कैसे वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका यानी कि एक गैर जो मुस्लिम मुल्क है उसके हवाले कर सकते हैं। और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। जब मुल्ला उमर ने वो मुतालबा नहीं माना तो उसके बाद अमेरिका ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को एंड विद इन नो टाइम जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी उनको रिमूव किया। यानी कि एक मौका था मुल्ला उमर के बाद कि या तो वो अपना इक़्तिदार बचाते या फिर उसामा बिन लादेन का जो अमेरिका के हवाले करते या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते कि अमेरिकी हमले से वो बच सकते। लेकिन उन्होंने फ़ैसला यही किया कि उसामा बिन लादेन का उन्होंने साथ दिया, ऑप्ट किया और उसका फिर उनको नतीजा भुगतना पड़ा। अब ये मैंने तफसील आपके साथ इसलिए शेयर की है कि आज एक दफ़ा फिर जो अफ़गानिस्तान है या अफ़गान तालिबान है उनकी क़यादत है, उनको इसी सवाल का सामना है कि एक तरफ उनके कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं और दूसरी तरफ उनका इक़्तिदार है। अब उनको इंतखाब करना है कि उसमें से वो किसको बचाते हैं। और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो अभी हाल ही में फ़िज़ाई हमले किए हैं और उससे पहले भी पाकिस्तान जिस तरीके का दबाव अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान के ऊपर बढ़ा रहा है, उसका मकसद एक ही है कि अफ़गान तालिबान को हर सूरत में अपने आप को TTP से डिस्टेंस करना होगा। अगर वो डिस्टेंस नहीं करेंगे तो उसके जो संगीन नताइज हैं वो अफ़गान तालिबान को फेस करना पड़ सकते हैं। अब जो हालिया फ़िज़ाई हमले हुए हैं और उससे पहले भी जब पाकिस्तान दबाव बढ़ा रहा था, तो इस वक्त अफ़गान तालिबान और अफ़गान तालिबान के अंदर आपको पता है कि हक्कानी नेटवर्क भी है
اور مختلف خیالات کے لوگ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ افغان طالبان کے اندر ڈویژنز نہیں ہیں مختلف موضوعات کے حوالے سے. تو اس معاملے کو لے کر کے ٹی ٹی پی والے معاملے کو لے کر کے اور جس طریقے سے اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، تو افغان طالبان کے اندر بھی اب اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. دو طرح کے اختلافات آ رہے ہیں. ایک افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان ایک چپکلش چل رہی ہے، آپس میں ان کے ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں. اور دوسرا حقانی نیٹ ورک اور کالعدم جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کی بھی آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا جو مسلسل دباؤ ہے افغان طالبان کے اوپر کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں. اب اس میں جو اہم خبر یہ ہے کہ جیسے اب پاکستان نے فضائی حملے کیے ہیں افغانستان کے اندر اور مستقبل میں بھی یہ حملے ہو سکتے ہیں، تو جو قندھار میں جو بیٹھی طالبان کی قیادت ہے، یعنی کہ جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، وہ حقانی نیٹ ورک یعنی کہ جو سراج الدین حقانی جو اب ان کے سربراہ ہیں حقانی نیٹ ورک کے اور ان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، ان سے خوش نہیں ہیں. کیونکہ جو حقانی نیٹ ورک کی اسٹرینتھ کیا ہے، جب امریکی یہاں پر موجود تھے افغانستان کے اندر، تو جو جتنے سوفسٹیکیٹڈ ڈیڈلی اٹیکس انہوں نے جو اتحادی افواج تھیں ان کے خلاف کیے، وہ حقانی نیٹ ورک کی تھی. یعنی کہ جو مین پاور طالبان فورس کو پرووائڈ کرتی تھی وہ حقانی نیٹ ورک کی تھا، کیونکہ ان کو اس میں مہارت تھی اس طرح کے بڑے حملے کرنے میں، خودکش حملے کرنے میں. اور دوسرا جو ایک بہت بڑا ڈیسائسو فیکٹر تھا حقانی نیٹ ورک کا، جو اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ ان کے جو پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن شپ تھے، یعنی کہ وہ ان کے اتحادی تھے. تو اس وجہ سے اب کیونکہ جو اور اس میں دوسرا جو اینگل یہ ہے کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کو دیکھیں یا حافظ گل بہادر جو گروپ ہے اس کو دیکھیں، تو اس کے افغان طالبان سے زیادہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات ہیں. اور وہ کیسے ہیں؟ مثلا جو حافظ گل بہادر ہے جس نے 16 مارچ کو جو میر علی نارتھ وزیرستان میں حملے کیے اس کی ذمہ داری قبول کی، یہ کسی زمانے میں گڈ طالبان ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وہ طالبان جو پاکستان کے مفاد میں کام کرتا ہے. اور انفیکٹ یہ وہی جو ڈائریکٹریٹ ایس ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کا ہی ایک ایسٹ تھا. اور جب 9/11 اٹیکس کے بعد جو افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو جو افغان طالبان ہیں اس میں خاص کر کے حقانی نیٹ ورک ہے، انہوں نے اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر ہے وہ شفٹ کر دیا پاکستان کے جو شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے. تو شمالی وزیرستان میں جس ملیٹنٹ گروپ نے پناہ دی حقانی نیٹ ورک، وہ حافظ گل بہادر گروپ ہی تھا، یعنی کہ ان کے آپس میں اتنے کلوز ریلیشن شپ ہیں. پھر بعد میں جو ٹی ٹی پی ہے اسی نے بھی اسی طرح سے جو افغان طالبان افغانستان سے آئے تھے ان کی اس طریقے سے مدد کی. لیکن جو اہم اس میں جو گو بٹوین تھا یا جو ایک لنک ہے اسٹرانگ، وہ بٹوین حقانی نیٹ ورک، ٹی ٹی پی اور یہ جو حافظ گل بہادر گروپ ہے. اب جب پاکستان کی طرف سے یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں اور افغان طالبان مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، تو جو قندھار کے جو طالبان ہے، جو لیڈرشپ ہے ہیبت اللہ اخونزادہ، وہ دباؤ ڈال رہی ہے سراج الدین حقانی کے اوپر کہ آپ ایک تو آپ کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، دوسرا آپ پاکستان فضائی حملے بھی کر رہا ہے، اور تیسرا یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ اور حافظ گل بہادر والا معاملہ بھی آپ ٹھیک طریقے سے ٹیکل نہیں کر رہے. تو ود ان دی افغان طالبان جو ہائرارکی ہے، اس ٹی ٹی پی کے معاملے کی وجہ سے حقانی نیٹ ورک کی پوزیشن بھی کمزور ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک ان کا جو سب سے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ ماضی میں ان کو پتا تھا کہ ان کو سپورٹ ہے پاکستان کی، وہ سپورٹ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے اور حافظ گل بہادر گروپ کی وجہ سے جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو قندھاری طالبان ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں. تو اس تناظر میں جب دباؤ حقانی نیٹ ورک کے اوپر بھی بڑھ رہا ہے، تو ایون ان فضائی حملوں سے پہلے بھی جب پاکستان دباؤ ڈال رہا تھا افغان طالبان کے اوپر کہ وہ کارروائی کریں ٹی ٹی پی کے خلاف، تو جو مجھے ذرائع نے بتایا، وہ لوگ جو کلوزلی طالبان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کم از کم ایک آدھ ملاقات میں حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ ہیں سراج الدین حقانی اور جو ٹی ٹی پی کا امیر ہے نور ولی محسود، اس میں تھوڑا گرما گرمی بھی ہو اور بحث بھی ہوئی. اور اس میں جو سراج الدین حقانی ہیں، تو انہوں نے جب ٹی ٹی پی سے کہا کہ وہ اپنے حملے بند کریں یا ختم کریں پاکستان کے خلاف، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیا اب جو امارت اسلامیہ ہے وہ اپنا اقتدار ٹی ٹی پی کی وجہ سے داؤ پر لگا دے. یہ انہوں نے نور ولی محسود سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو پریشر پاکستان کا ہے
وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ اب ڈسکشن اس نہج پر آ گئی ہے کہ جب افغان طالبان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے TTP کے خلاف کارروائی نہ کی تو ہمارا جو اقتدار ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو اس پر نور ولی محسود نے بھی اب جو آبویسلی یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی بھی وہاں پہ کافی زیادہ انفلوئنس ہے. تو نور ولی محسود نے کہا کہ کیا پھر ہم اس وجہ سے جو کوٹ ان کوٹ جو وہ کہتے ہیں کہ جو جہاد پاکستان ہے وہ آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ بھی ہم ختم کر دیں. تو یہ اس وقت سچویشن ہے ود ان دی جو طالبان جو سیٹ اپ ہے ہائرارکی ہے کہ بظاہر تو افغان طالبان یہ تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آل از ویل اور ہم پاکستان کا مقابلہ کریں گے اور جو پاکستان ساورنٹی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے یا اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور جو TTP ہے یا باقی جو گروہ ہیں وہ افغانستان میں موجود نہیں ہیں. لیکن اندر خانہ ان میں اختلافات بڑھ رہے ہیں, اور جو افغان طالبان کے اندر جو تھوڑا سمجھدار طبقہ ہے دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی جو سپورٹ ہے افغان طالبان کے لیے وہ کتنی وائٹل ہے. اگر پاکستان نے اپنی سپورٹ وہ وڈرا کر لی یا پاکستان نے یہ ٹھان لی کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے طالبان کی اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, تو پھر افغان طالبان کی حکومت کو کوئی بچا نہیں پائے گا. اور اسی طرح سے جو افغان مخالف قوتیں ہیں وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہی ہیں, کیونکہ جو سب سے بڑا ایک ڈیٹیرنس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کو پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے. لیکن جس دن جو افغان مخالف قوتیں ہیں, جو وہاں پہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں, جو ریزسٹنس موومنٹ ہے, ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب پاکستان کی سپورٹ نہیں ہے افغان طالبان کے لیے, تو افغان طالبان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو کلیئرلی جو پاکستان کی حکمت عملی, جس پر بہت سے لوگ شاید کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, جو کلیئرلی ایک پوزیشن پاکستان نے لی ہے کہ TTP کے خلاف یا تو افغان طالبان کارروائی کریں گے یا پھر ان کو اس حد تک کچھ اقدامات کریں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے سے باز رہیں. ادروائز پاکستان کوئی مذاکرات نہیں کرے گا, جو ماضی میں ہم سے غلطی ہوئی اس کو نہیں دہرائے گا. اور اگر افغان طالبان ایسا نہیں کرتے تو پھر ود دا پیسج آف ٹائم جو اس کی کاسٹ ہے, یعنی کہ TTP کو اپنے ساتھ رکھنے کی جو کاسٹ ہے وہ پھر جو افغان طالبان کی حکومت کو برداشت کرنا پڑ سکتی ہے. اور یہ نہ ہو کہ جس طرح 9/11 اٹیکس کے بعد جب جنرل محمود نے ملا عمر کو وہ ایک آرگیومنٹ اور دلیل دینے کی کوشش کی تھی جس پر وہ کنونس نہیں ہوئے تھے, تو یہ جو بڑھتا جو خطرہ ہے افغان طالبان کے اقتدار کے لیے, اگر اس کو وہ ٹیکل نہیں کریں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ TTP کو اپنے ہاں رکھنا چاہتے ہیں یا TTP ان کے لیے زیادہ معتبر ہے, تو پھر یقینی طور پر ان کے لیے جو اس کے کانسیکوینسز ہیں ان کو برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں. تو کلیئرلی جو پاکستان کی حکمت عملی ہے بھی یہی کہ افغان طالبان کے اوپر اتنا دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ مجبور ہوں TTP کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. اور یہ پہلا سائن ہے کہ جب افغانستان میں افغان طالبان کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں, ایک طرف جو حقانی نیٹ ورک اس سے خوش نہیں ہے جو قندھاری طالبان ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ, دوسری طرف جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ TTP اور ان لوگوں سے بھی وہ خوش نہیں ہیں. تو جو فردر بھی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے بر وقت اور مستند جو اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.